बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि गुस्से में और इंतकाम की आग में जलकर जो भी कदम उठाया जाए उसका उल्टा नुकसान होता है। गुस्से में किया गया फैसला नुकसान पहुंचाता है, गुस्से में किया गया इक़दाम नुकसान पहुंचाता है। इंतकाम की आग में जलकर चूँकि बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो वो बंदा जो फैसला करता है वो फैसला उस पे बाद में बंदे को पछताना पड़ता है। यही कुछ सदीक जान साहब जो ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के, और ये वो साफ़ी हैं जो अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुँचे हैं। वैसे तो लोग पहुँचते हैं कि किसी न किसी को सीढ़ी बनाते हैं, लेकिन सदीक जान का पूरा सफ़र हमारी आंखों के सामने है। हमारा भाई है, हमारे साथ काम करता रहा है। उसने पूरी उसकी लाइफ जो भी सहाफ़त के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, सदीक जान की लाइफ में उनको रिकमेंड करूँगा कि वो उनके लिए सक्सेस स्टोरी है। एक कैसे आप सहाफ़ती कैरियर में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग भी सहाफ़ती कैरियर बनाना चाहते हैं और इसको एज़ अ कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सदीक जान की जो पूरी ज़िंदगी है, जो इसमें उसने मेहनत स्ट्रगल कोशिश की करके अपना नाम बनाया है, तो ये उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी है। वो उसको मुतालिया करें और अपने आप को कामयाब करें। बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि गुस्से और इंतकाम में किया गया फ़ैसला इंसान को हमेशा पछताने पे मजबूर करता है। दरअसल सदीक जान साहब की गिरफ़्तारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की इमाम पर की गई। ये जिस दिन गिरफ़्तार हुए हैं उस दिन दोपहर से ये सिलसिला तकरीबन शुरू हुआ और एक वीडियो को बुनियाद बनाया गया। वो वीडियो ये है कि एक जुडिशल कम्प्लेक्स के पास कोई चौधरी प्लाज़ा है, उसकी छत पर, वो वहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है। चंद सहाफ़ी चढ़ गए, चूँकि नीचे बहुत शेलिंग थी और वो ऊपर से उसकी कवरेज कर रहे हैं, चूँकि वहाँ से वो पूरा इलाका जो मैदान जंग बना हुआ था वो साफ़ नज़र आ रहा था। मैं चूँकि आज कमरा अदालत में मौजूद था, मैं अपने भाई सदीक जान और अपने छोटे भाई इदरीस खान, जो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, और मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताता चलूँ कि इदरीस ने सदीक जान की मोहब्बत में गिरफ़्तारी दी है। चूँकि जब वो लोग गिरफ़्तार करने आए, चूँकि वो इर्द-गिर्द घूम रहे थे, तो उन्होंने आके सबसे पहले इदरीस से पूछा कि क्या आप सदीक जान हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं सदीक जान हूँ। तो वो उसको जनाब उन्होंने दबक लिया। तो इसी में और भी लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं ये सदीक जान नहीं, सदीक जान ये है। तो ये बाहर एक व्लॉग बना रहे थे बोल न्यूज़ के ऑफिस के बाहर। तो उन्होंने फिर सदीक जान को भी ले लिया और इदरीस को भी ले गए। तो इदरीस अगर चाहता तो गिरफ़्तारी से बच सकता था, साइड पे हो जाता, लेकिन उसने चूँकि सदीक जान इदरीस का उस्ताद भी है, सहाफ़त में इदरीस सीख रहा है, तो उसने उसकी मोहब्बत में जनाब गिरफ़्तारी दी और वो भी उसके साथ इस वक़्त पाबंद सलासल है। तो मैं अपने इन दोनों भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज कमरा अदालत में बाकी लोगों के साथ मौजूद था। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मेरे इल्म में आई, मैं चाहता हूँ कि आपके इल्म में भी आएँ और आप इसको देखें कि किस तरीके से ताकतवर लोग गुस्से और इंतकाम में कोई फ़ैसला करते हैं और फिर उसके ऊपर पछताते हैं, बल्कि जिसको वो नुकसान पहुँचाना चाह रहे होते हैं उसी को फ़ायदा दे देते हैं। बहरहाल, तो ये लोग उस चौधरी प्लाज़ा की छत पे मौजूद थे, तो ऐसे में एक जो था पुलिस वाला, जब वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो वो उसको, जो पीटीआई के मुज़ाहिरीन थे, वो उस पे तशद्दुद वग़ैरह कर रहे थे। तो इन्होंने बल्कि उस पुलिस वाले को बचाया, उसको लेके ऊपर आ गए। तो वो पुलिस वाला जो साहब थे, जो शेलिंग से भी, क्योंकि उस दिन हवा ऐसे चल रही थी कि ये शेल मारते थे पीटीआई के वर्कर्स की तरफ, तो हवा फिर उस तरफ चली जाती थी जिस तरफ पुलिस थी। तो ये एक निज़ाम चल रहा था। तो वो बंदा जनाब बड़ा अधमुआ पड़ा हुआ था, तो ये उसे लेके पीटीआई वर्कर्स से बचाकर इसे छत पर ले गए। अब ये बंदा ऊपर गया है, जो फारूक नाम का कांस्टेबल है, तो ये एंटी राइट्स यूनिट से है, तो कांस्टेबल है। तो इसको बचा के, इसका साजो सामान, शेलिंग वाली गन, शेल्स लेके इसे जनाब बचा के, क्योंकि वो इसे मारने के दर पे थे, तो ये ले गए ऊपर। अब वो साहब बहादुर जब ऊपर गए, जाके पानी शानी उनके मुंह पे पड़ा, तो जो ही उनके हवास कायम हुए ना, तो उन्होंने, चूंकि अब पीटीआई वर्कर्स को पता था कि यहाँ से साफ़ी ने लेके ऊपर गए, तो नीचे से उन्होंने लॉक शॉक किया था दरवाज़ा जो भी था। तो वो जो बंदा था फारूक नाम का कांस्टेबल, उसने जनाब होश में ज़रा, उसके जो ही हवास चंद मिनटों में बहाल हुए ना, उसने फिर शेल फायर करना शुरू कर दिया। अब जब ये शेल फायर किए तो फिर सारे सहाफ़ी बोले, उसमें सदीक जान भी बोला, यार हम तुम्हें इसलिए बचा के लेके आए कि तुम हमारे पास खड़े होकर फायरिंग यहाँ से शेल्स फायर कर रहे हो।
تو وہ جو نیچے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اوپر چڑھائیں گے، ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے، تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، یا ادھر پتھر کریں گے. اور یہاں پہ کوئی شیلڈ تو ہے نہیں کہ پتھر آئے تو ہم اس سے بچنے کے لیے شیلڈ آگے کر دیں، کسی کا سر پھٹ جائے گا، کسی کا کیا ہو جائے گا. تو تم مہربانی کرو یہاں پہ شیلنگ نہ کرو اور یہاں سے اب چلے جائیں. اتنا جملہ انہوں نے بولا تو وہ جناب پھر پولیس والا وہاں سے نکل گیا، چلا گیا نیچے. اب یہ ویڈیو، یہ وقوع، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ صدیق جان کی گرفتاری جو اس دن عمران خان کی پیشی ہوئی ہے اور اس میں جو پکڑ دکڑ اور گلاؤ جلاؤ ہوا ہے نا، اس میں جو انسداد دہشت گردی کے تحت 780 کے تحت پرچہ کٹا ہے، جس میں عمران خان صاحب اور ان کے سارے لیڈرز بھی شامل ہیں، ہزاروں ورکرز بھی شامل ہیں. صدیق جان اور ادریس کی اس ایف آئی آر کے اندر، جس میں ان کا نام نشان ذکر ہی نہیں ہے، گرفتاری ڈالی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بکھلا کے کیا کیا کرتے ہیں. پھر ایک وہ چونکہ ویڈیو آنکھوں میں آئی تو اب یہ کوئی بہانہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ صدیق جان کو کسی طریقے سے قابو کریں. تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہی اس کو کیا تو اسی وقت پھر انہوں نے پلاننگ کی. 3 دن کے بعد پھر پلاننگ کی کہ اس ویڈیو کے اوپر، چونکہ اور الزام کیا ہے کہ صدیق نے پولیس، پہلے جو مریم نواز نے بیانیہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صدیق نے جی بی پولیس کی مدد سے اسلام آباد پولیس پہ شیلنگ کروائی ہے. یعنی وہ جو اوپر کانسٹیبل تھا اس کو جی بی پولیس کا مریم نواز نے شو کیا، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے شو کیا. تو وہ بعد میں اب پھر چونکہ بات پوری نہیں ہو سکتی تھی تو پھر وہ اس کو بیانیوں کو یوں بدل دیا کہ اسلام آباد پولیس کو کام کرنے سے روکا ہے، کار سرکار میں مداخلت کی ہے، تو یہ دہشت گردی کر دی ہے، اس لیے ان کو دہشت گردی کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے. یعنی ایک صحافی جو اوپر اپنے پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہو کے، جیسے کوئی بھی بندہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ادھر شیلنگ نہ کرو یار پلیز، ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے کہیں تو آپ پہ 780 کا پرچہ کاٹ کے، یا جو کٹا ہوا پرچہ اس میں آپ کو ڈال کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سروں پہ کپڑا ڈال کے پیش کر دیا جاتا ہے. یہ ان کے سروں پہ کپڑا ڈالا تھا جب پہلی دفعہ لے کے آئے تو پھر وہاں پہ موجود صحافیوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ دہشت گرد ہے کہ آپ ان کے سروں پہ کپڑا ڈال کے ان کو پیش کر رہے ہیں. پھر پولیس والے لے گئے اور 30 منٹ باہر گھماتے رہے اور پھر لے کے آئے. پھر انہوں نے جج سے ریکویسٹ کی صحافیوں نے، تو پھر جج نے آرڈر کیا کہ نہیں بھئی ان کو بغیر کپڑا ڈالے اندر لے کے آئیں، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ ایک ہے طریقہ کار ہے کہ ان کے چہروں پہ ڈال کے پیش کیا جاتا ہے کپڑا. تو کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے ایک سیاسی لیڈر جو محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، ان کی انا کی تسکین کے لیے آپ نے جناب ایک صحافی کو دہشت گرد بنا دیے. تو یہ اس ویڈیو کے اوپر جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور شو یہ کیا کہ یہ جی بی پولیس کا بندہ اور اسلام آباد پہ کر رہا ہے، بعد میں ویڈیو میں یہ ثابت ہوا کہ نہیں یہ تو اسلام آباد ہے، آپ کیا کریں. پھر کہا جی آپ 2 چیزیں ڈال دیں کہ یہ کہ اس کو کام سے روکا ہے اور دوسرا اس سے شیلنگ والی گن اور شیلز چھیننے کی کوشش کی ہے. تو شیلنگ والی گن تو یہ چھین نہیں سکے، تو شیلز ضرور جو ہے نا وہ چھین لیے. اب اس چیز کے اوپر جج صاحب نے، جو میاں علی اشفاق ہے، ایڈوکیٹ تھا صدیق جان صاحب کا، اس نے اچھا زبردست کانٹیسٹ کیا، ہمیں پسند آیا. انہوں نے جس طریقے سے صدیق جان کا 1 گھنٹہ تک بڑی زبردست انداز میں کیس لڑا، اور جو وکیل تھے ریاست کی طرف سے ان کو تو پچھاڑ کے رکھ دیا نا، ان کو تو بات بھی نہیں کرنی آ رہی تھی اس کے سامنے. تو بہرحال جج صاحب نے شروع میں اپنا ذہن دے دیا تھا کہ جی فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ جی چونکہ کانسٹیبل کا ریکارڈ ہے تو اس کے اوپر 24 گھنٹے کے لیے ہم دوبارہ سے حوالے کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزوں پہ جج صاحب نے اپنا ایک ذہن شروع میں دے دیا تھا. اور جب یہ کہا گیا جی شیل چھینا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کے اوپر عدالت میں کہہ بھی لگے، اور انہوں نے کچھ مطلب یہ بھی یہاں پہ چیزیں ہوئیں کہ کوئی دیکھ لیں کوئی توپیں نہ لے گئے ہوں، کوئی ٹینک نہ لے گئے ہوں، اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال 24 گھنٹے کے لیے پھر سے عدالت پولیس کی تحویل کے اندر ہیں دونوں ہمارے بھائی، اور کل دوبارہ پیش ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ کیس ڈسچارج کی طرف جائے گا اور کل ہمارے بھائیوں کے انصاف ملے گا، کیونکہ کیس کے اندر کچھ ہے نہیں ہے. وہی بات کہ غصے میں ایک فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو پکڑیں، اب وہ کیس کیا بنائیں، مطلب کیس کیا بنائیں. وہ تو یہ سمجھ بیٹھیں گے یہ جنگل ہے تو اس میں ان کا قانون چلے گا، چلیں کچھ نہ کچھ عدالتیں تو موجود ہیں نا. تو انہوں نے جناب یہ کیا اور ایک عجیب اور بھونڈے قسم کے کیس کے اندر ان کو فکس کرنے کی کوشش کی، لیکن
وہ غصے میں کیا گیا فیصلہ تھا، انتقام سے بھرا ہوا فیصلہ تھا محترم مریم نواز صاحبہ کا. انہوں نے آرڈر کیا ہوگا یقیناً رانا ثناء اللہ کو، رانا ثناء اللہ نے کہا ہوگا آئی جی کو، اور آئی جی نے کہا ہوگا کر دیں، ہیں تو اناڑی، تو انہوں نے پکڑ کے جناب اس کیس میں کر دیا جس کا نہ سر نہ پاؤں، اور ایک ویڈیو وائرل کے اوپر کہ کار سرکار میں مداخلت کی اور شیل چھین لی ہیں، تو جناب اس کو گرفتار کر لیں. اور سول کپڑوں میں لوگ آتے ہیں اور جناب پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور تقریباً 20 گھنٹے تک صدیق جان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صدیق جان کدھر ہے. اور ایک پریشانی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. پھر 20 گھنٹے بعد اسلام آباد پولیس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے جی کہ ہمارے پاس ہے تو ہم عدالت میں پیش کر دیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ وجوہات بنی جی صدیق جان کی گرفتاری کی کہ کس طرح کے یعنی ایک بھونڈے 2 نمبر کیس کے اندر جناب اس کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، انشاءاللہ صدیق جان دوبارہ جلد انشاءاللہ باہر ہوگا اور اپنی بات کرے گا. دیکھیں بات وہ کرے، آپ کو اس کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ جیسے وہ بات کرتا ہے آپ بھی بات کر کے اس کو رد کر دیں. آپ کے پاس بھی جو ہیں آپ کے جو واٹس ایپ گروپ والے صحافی ہیں آپ ان کو دیں، اپنا بیانیہ دیں، آپ اس کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کریں. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے تو آپ جناب کبھی سائبر کرائم ایکٹ کے تحت پکڑ لیں. اور اب صحافیوں کو یہ ہونا شروع ہو گیا، یہ ایک نیا پریسیڈنٹ، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، ایک نیا پریسیڈنٹ شروع ہو گیا کہ اب دہشت گردی کے پرچوں میں بھی صحافیوں کو پیش کیا جائے گا، جو کہ انتہائی ظلم کی بات ہے. تو امید ہے انشاءاللہ جو آج پیشی ہو رہی ہے اس میں صدیق جان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ بری ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کیس امید یہی ہے کہ ڈسچارج کی طرف چلا جائے گا. اور اگر ڈسچارج کی طرف نہیں جاتا تو اتنا ضرور ہوگا کہ وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اور پھر اگلے 1-2 دن کے اندر ضمانت رکھ کے انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے. تو یہ تو کیس کی تفصیل ہے، وجوہات کیا تھیں اور اب تک کی صورتحال کیا ہے. اب یہ ہے کہ کل پھر عمران خان صاحب بھی پیش ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، تو بڑی خبریں آ رہی ہیں چونکہ وہ لیڈر ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، بڑی خبریں آ جاتی ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے نا دب جاتی ہے. اب صدیق جان جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس سے تو ہے نہیں، اور اس کے لیے آج بھی اس کے بھائی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے صحافی، صدیق جان بہت خوش اخلاق طبیعت کا بندہ ہے، ادریس بہت خوش اخلاق طبیعت کا بندہ ہے. تو اس کی محبت میں وہاں پہ صحافی اور لوگ سول سوسائٹی کے بھی جمع تھے جو اس کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو محبت فاتح عالم ہوتی ہے. تو لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود صدیق جان ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لوئر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی آواز ایسا نہ ہو کہ یہ جو بڑی خبریں اس میں دب جائے اس کی گرفتاری. ہم سب کو اس وقت تک اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے جب تک ہمارا بھائی، دونوں بھائی رہا نہیں ہو جاتے، صدیق جان اور ادریس بھائی جب تک رہا نہیں ہو جاتے ہم نے ان کی آواز کو انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رکھنا ہے. اور میں کہوں گا آپ سب سے جو بھی اسلام آباد میں موجود ہیں کہ آپ اظہار یکجہتی کے لیے ضرور آئیں. ٹھیک ہے جی، جوڈیشل کمپلیکس میں آپ آئیں، ان کو کسی بھی وقت، آج 3 بجے پیش کیا تھا، کل بھی امید ہے، آج بھی جو ہے کل پیش کیا تھا تقریباً 3:30 بجے، تو آج بھی جو ہے وہ کوئی غالباً دیکھ لیں اسی حساب سے پیش کر دیا جائے گا. تو اظہار یکجہتی بھی کریں، اگر وہاں نہیں آ سکتے تو سوشل میڈیا پہ ضرور اظہار یکجہتی کریں، اس کی آواز بنیں، کیونکہ وہ اس کو جو صحیح لگتا ہے نا کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اور اس کو پروف کرتا ہے. لوگوں کو اس کے افکار نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ان دونوں بھائیوں کی جرت سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کیسے 23 گھنٹے بعد لایا گیا، نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا، لیکن وہ حشاش بشاش مسکراتے چہروں کے ساتھ عدالت کے اندر آ کر پیش ہوئے اور جرت کے ساتھ بات کی، اور سارا آ کے جج کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جب تک یہ دونوں ہمارے بھائی رہا نہیں ہو جاتے، میرے سمیت ہم سب نے ٹویٹر ہو، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع ہوں، اپنے ان دونوں بھائیوں کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہمارے یہ دونوں بھائی جلد رہا ہو کر باہر ہوں گے اور پھر سے اپنی زبردست جو آواز ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے
بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سب کے حامی و ناصر ہیں۔ شکریہ۔